अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया, मैं इस वक्त CNS 1 कोर्ट के अंदर बैठा हूँ, तो अचानक एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है हमारे दरमियान मौजूद है। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना उनके एक्सपीरियंस से मैं भी इस्तेफादा करूँ। बहुत ही बड़ी शख्सियत, बहुत ही मोहतरम, सारी ज़िंदगी इन्होंने अपनी जुडिशरी के लिए वफ़ की और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का तकरीबन मोस्टली ज़्यादातर हिस्सा जो है, बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो है अपनी ज़िंदगी का इन्होंने जुडिशरी को दिया। एज ए सिविल जज से लेकर हाई कोर्ट के जज तक ये रहे और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी। जिस कोर्ट में आज हम बैठे हैं, आज से कोई 7-8 साल पहले भी जाकिर साहब इसी कोर्ट से अपना एक टर्म पूरा करके गए और मैं हमारे मोहतरम जो है उनका इंट्रोडक्शन में कराता हूँ। अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं जाकिर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे इस कराची की और हरदिल अजीज़, सिंध की हरदिल अजीज़ शख्सियत, बहुत अच्छे शायर हैं भाई। जज तो रहे हैं लेकिन शायर भी बहुत अच्छे हैं और इनके साहबजादे भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी मैं इंट्रोडक्शन कराऊँगा आपका। पहले तो मैं जाकिर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप अपने बारे में अपना तारुफ कराइए। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची में 1954 में मेरी पैदाइश हुई थी। मेरी एजुकेशन जो है वो कराची की है थ्रू आउट, और उसके बाद फिर मैंने लॉ करके अपना प्रोफेशन जो है चूज़ किया और फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मैं प्रैक्टिस में आया। फिर उसी दौरान में मार्शल का दौर था, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स थी और हुकूमत का ये कहना था कि भाई हम अदालतों को समझते हैं कि ये इजाफी हैं, यहाँ काजी कोर्ट्स होनी चाहिए, यहाँ इस किस्म की कोर्ट्स होनी चाहिए, और फिर सिलेक्शन भी एडवोकेट्स में से नहीं होना चाहिए, वो आर्म फोर्सेस के आदमी भी हो सकते थे। तो इस तरह की कुछ गुफ्तगुएँ थी जो हुकूमत की तरफ से आ रही थी और वकला में बहुत इख्तलाफ था। तो इन तमाम चीज़ों को जब हमने देखा तो ऐसा लगा कि शायद वकालत का फ्यूचर कोई डार्क हो रहा है। तो एनी हाउ उस दौरान हमने सोचा कि किसी कन्फ्लिक्ट में पड़ने की बजाय कोशिश ये की जाए कि प्रोफेशन में एक और चीज़ होती है, जब आप आर्बिटर बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, तो वो भी चांसेस होते। तो जब मौका मिला तो हमने उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ट्राई की और अल्टीमेटली हम जो है सिविल जज हुए, मजिस्ट्रेट हुए और हमारी पोस्टिंग हैदराबाद में हुई। हैदराबाद में हमने काम किया। फिर 1982 का वाक़या है और 84 में वहाँ से मैं जैकोबाद में, एक ऐसी जगह है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, वो उसकी एक तहसील है, बहुत कम लोग जाते हैं, इवन जैकोबाद के लोग भी बहुत कम जाते हैं। अगर उनसे कहो कि आपने वो इलाका देखा है तो वो नाराज़ हो जाता है कि हमें क्या मुसीबत आई है कि हम उस इलाके को देखें। वो घड़ी खैरो है और मगर वो अपने हदूद जो उसका रकबा है और वो जो हदूद अरबा है उसके हिसाब से वो बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। इसी तरह से चलते चलते प्रमोट होते रहे और फिर सेशन जज हुए, फिर 5 ज़िलों के सेशन जज रहे और उसके बाद बैंकिंग कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, डिफरेंट कोर्टों को हमने, और तकरीबन 10-12 दफ़ा हम रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर रहे, फिर हाई कोर्ट के जज हुए। अच्छा जाकिर साहब, हमने आपको तकरीबन हाई कोर्ट का जज भी हमने आपको देखा, आपके पास हमने प्रोसीडिंग हमने की, बड़ा अच्छा आपने लोगों को इंसाफ फराहम किया, अच्छे तरीके से एंटरटेन किया, लोगों को हैंडल किया और इंसाफ जो है वो आपने लोगों को फराहम किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो हाई कोर्ट के जस्टिस, एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा आपका रहा? देखिए, हाई कोर्ट में जब हम गए तो उस वक्त जो है हमारी जो अदलिया थी वो क्राइसिस से गुजरने के बाद रिफॉर्म हुई थी और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिकार थे और उनको वकला ने अपनी कोशिश से बहाल किया था और बेइंतहा कोशिश की थी और उन्होंने ये कमिटमेंट किया था कि हम जो है इंसाफ और सिर्फ इंसाफ पूरे मुल्क में कायम दायम करेंगे
اور ججز کو یہ تاثر دیا تھا جو سپیریئر کورٹس کے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ صرف آپ کسی سے خوف نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں، قانون پہ عمل کریں. لیکن جب ہم ایز اے جج ہم نے کام کیا تو ہم یہی ہماری ظاہر اسپرٹ بھی تھی اور یہی ہماری پریکٹس بھی رہی تھی تھرو آؤٹ. اور جو انہوں نے کہا وہ تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس سے تقویت ملی کہ صحیح ہے، اگر آپ صحیح کام کرتے ہیں تو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. تو میں نے پھر یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن دیے، اور انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن میں جو ایک واقعہ ہوا جو بڑا امپورٹنٹ تھا، اور وہ ہسٹری میں بھی جوڈیشل ہسٹری میں سندھ کی وہ تقریباً اس میں 24 سال کا وقفہ ہے کہ وہ واقعہ ریپیٹ ہوا. تو 24 سال پہلے جو ہے وہ کسی جونیئر جج نے، جونیئر سے مراد یہ ہے کہ جو کنفرم نہیں تھا مگر ڈویژن بینچ میں وہ ہی واز ون آف دا ممبر، تو اس نے جو ہے اختلاف کیا دوسرے جج سے جو سینئر تھا. نارملی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 24 سال تک یہ گیپ رہا اور کسی نے ایسا کام نہیں کیا، کیونکہ ایک اپریہنشن رہتا ہے اس بات کا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ناراض ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ وہ آگے اس کی ترقی اور کنفرمیشن پہ اثر انداز ہو جائے. تو ایک یہ انڈیپینڈنسی پر اثر انداز ہونے والی بات تھی. لیکن میں نے بہرحال یہ میں اس وقت میرا شاید ایک ہفتہ 10 دن گزرے تھے، 1 مہینہ جو میں نے سول سائٹ پہ کام کیا، تو ڈی بی میں میرا یہ شروعات ہوئی. اور میرے ساتھ جو ہے امیر ہانی مسلم صاحب جو بڑا نام ہے اس وقت میرے ساتھ سینئر تھے، اور ہی واز نمبر 3. اینی ہاؤ پھر اس میں ہم نے ایک اپیل چنی، اور وہ اپیل جو تھی وہ ڈبل کاؤنٹس پر ڈیتھ پینلٹی تھی، اور وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کا ڈیسیشن تھا کڈنیپنگ فار رینسم پلس مرڈر. اور وہ جب کیس چلا تو ہم نے جب اپیل سنی تو وہاں آلریڈی وہ کنفرمیشن کے لیے آئی تھی کہ بھائی ڈیتھ کو کنفرم کر دیں جو کورٹ نے دی ہے، اور دوسرے ملزم کی طرف سے اپیل بھی تھی. تو میں نے اس میں اختلاف کیا، اختلاف اس حوالے سے کہ میں نے اپنا ڈیسیشن دیا، لیکن جو میرا سینئر تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں ہم اس کو انڈوز کریں گے اور یہ مرڈر ہے اور اس کے اندر کڈنیپنگ ہے. دونوں میں ڈیتھ پینلٹی پراپر دی گئی، لیکن میں نے اختلاف کیا اس سے، اور میری اپنی اوپینین تھی، وہ میرا ڈیسیشن جو ہے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے پورا پیریڈ جو میرا پروبیشنری پیریڈ 1 سال کا تھا وہ میں نے کیا. لیکن ظاہر ہے جب میں اپنی انڈیپینڈنس شو کر چکا تھا تو یہ چیز تو ایکسپوز ہو گئی تھی کہ آگے کیا ہونا ہے، تو لہٰذا مجھے. اچھا ذاکر صاحب، میرا ایک بڑا پرسنل سا کویشچن ہے آپ سے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ وکالت میں یعنی انٹر ہونے سے پہلے آپ کے جو مطلب آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا تھا، آپ کیا بننا چاہتے تھے، کیا شوق تھا آپ کا؟ دیکھیے، جو ہماری تعلیم ہے اور وہ جو ہمارا دور تھا، تو اس دور میں ڈپرائیویشن تھا اور اس میں آپریشن بہت تھا، اور لوگ بڑا جبر کا دور بھی ہمیں نظر آتا تھا کچھ چیزیں. تو خیال یہی آتا تھا کہ جو مائٹ از رائٹ کا کنسیپٹ جو ہے ختم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ کوشش یہی تھی کہ ہم لا انفورسنگ کی طرف جائیں اور اس کا ہم کوئی حصہ بنیں. تو لہذا ظاہر ہے ہم پولیس میں جانا چاہتے تھے، اور پولیس میں ہم چلے بھی گئے، لیکن بعد میں ہمیں وہ چھوڑنا پڑا. تو اس طرح بھی ہوا. اور اس سے پہلے میں جب میٹرک میں کر چکا تھا، تو یہ 1971 کی بات ہے. اس وقت ہماری وار ہو گئی انڈیا سے، اور نیشنل سروس ریکروٹ اسکیم ایک جنرل یا ہمارے پریزیڈنٹ تھے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے یہ اسکیم جو ہے ایشو کی. اور اس میں 6 مہینے کی ٹریننگ کے بعد اور 6 مہینے کی فائٹ کے بعد 6 مہینے رہنے کے بعد اس میں کمیشن تھا ڈائریکٹ، ورنہ کمیشن جو ہے وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ جو ہے انٹرمیڈیٹ کو ملتا ہے. تو ہم نے وہ جوائن کیا، اور بہت لوگوں نے ہمارے ساتھیوں میں سے جو ہیں ایسے لوگ ہیں جو ابھی زندہ ہیں، انہوں نے بھی کیے، اور ہم لیکن وہ وار جو ہے ختم ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے جو پیریڈ گزرا اس میں جو ہمارے شوق تھے وہ اس میں اسٹڈی تھی، کیونکہ میرا سبجیکٹ اسلامک ہسٹری تھا اور ہسٹری سے بھی مجھے شوق تھا. تو میں سوشل اسٹڈیز میں ہماری انڈو پاک ہسٹری یہ سب چیزیں پڑھتے تھے.
اس کے علاوہ جو مذہبی تعلیم تھی ہمارے یہاں تو اس میں ظاہر ہے کہ جو ہمارے یہاں میلاد پڑھی جاتی تھی اور قرآن پاک ہے اس کی تفسیر پڑھی جاتی تھی، وہ ہم پڑھتے بھی تھے اور اس کو ہم یاد بھی رکھتے تھے. اس طرح نوحے ہیں، مرثیے ہیں اور دوسری تمام چیزیں ہیں، تو اس سے بھی ہمارے علم میں اضافہ ہوا اور شوق بڑھا. اچھا، اور ذاکر پھر صاحب- شاعری کی طرف چلے گئے. اچھا، وہی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ذاکر صاحب، ہم نے تو آپ کے بڑے بڑے شعر سنے، ذرا لوگ بھی آپ کو یہ شاعری کا شوق جو ہے کس طرح ہوا، اور تو آپ ذرا شعر بھی سنائیں گے؟ یاد نہیں ہوگا اس وقت. ہاں جی، کیسے شوق ہوا آپ کو شاعری کا؟ میں نے کہا نا کہ جب ہم ایجوکیشن لیتے ہیں تو، اور ایجوکیشن اگر، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ ملٹائی جو سبجیکٹس ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے. جو آرٹ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ خشک نہیں ہوتا، اس کے پاس انفارمیشن کا خزانہ ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کرنٹ افیئر سے لے کے ماضی کی تمام جو افیئرس ہیں، ایون وہ اگر ریلیجن میں جاتا ہے، ہسٹری میں جاتا ہے تو قرآن کا سہارا لیتا ہے جہاں سے آدم اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جتنی ایجوکیشن لی ہم نے تو اس میں اردو ادب بھی آیا. اردو لٹریچر کو جب اسٹڈی کیا تو اس میں بہت سارے لوگ تھے، اور خاص طور سے اردو کا جو لٹریچر ہے اس میں جو لینگویج ہے اس کا مزہ الگ ہے. اور پھر پوئٹری جو کلاسیکل ادب ہے، جب اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تو آہستہ 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 پھر ہم کچھ ایسے محفلوں میں بیٹھنے لگے جہاں کلام، شاعر اور ادیب یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے استاد کا جو خورشید حسن نازی شیدری دہلوی، تو وہ پیشے کے لحاظ سے تو ایڈیٹر تھے جنگ میں، لیکن شاعر بھی تھے اور ان کے والد بھی شاعر تھے، خاندانی طور پر شاعر. تو ان کا ایک شعر ہے، رہیے کچھ روز خوش جمالوں میں، رہیے کچھ روز خوش جمالوں میں، جان پڑ جائے گی خیالوں میں. واہ واہ واہ. تو وہ چیز جو تھی بالکل اپنی جگہ اٹل تھی کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں پھر اسی ماحول کو آپ اپنا لیتے ہیں، اس سے پھر لرننگ ہوتی ہے. تو ہم نے بھی کچھ شاعری شروع کر دی اور پھر استاد بنایا، اور استاد کو ہم نے دکھاتے رہے. اور اب الحمدللہ 2 کتابیں ہماری جو ہیں وہ آلریڈی آ چکی ہیں، جو غزلوں کا، نظموں کا مجموعہ ہے. ایک کا نام وسعت دل ہے اور ایک کا نام جو ہے پیش نظر ہے، اور اس کی پذیرائی بھی کافی ہوئی ہے. اور تیسری جو کاوش ہے وہ ابھی ظاہر ہے انڈر پروسیس ہے. اس کے علاوہ وہ کب تک آ جائے گی مارکیٹ میں؟ وہ ہاں اب مجموعے کی شکل میں ہی آئے گی، تمام کلیات کی شکل میں. 2 کتابیں وہ، اور وہ جو تیسرا جو مٹیریل ہے وہ ہم اس کو پبلش کریں گے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھرتی کا شعر نہ ہو، مقصد کی شاعری ہو تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اور اس طرح تو اگر شعر کہتے رہیں تو 24 گھنٹے شعر ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ زبان دانی ہے یہ. لیکن زبان دانی سے زیادہ جو ہے اس کا جو اثر ہے وہ دل پر ہونا چاہیے، اور وہ کلام میں مؤثر ہو تو مزہ آتا ہے، اور وہ پھر آئندہ بھی لوگوں کے فائدے. چلیں، بہت بہت شکریہ سر. اب میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی آپ نے اپنے صاحبزادے سے انٹروڈیوس کرایا ہے، تو یہ آپ کے صاحبزادے بھی ماشاءاللہ اسی فیلڈ میں آئے ہیں آپ سے، تو آپ کا کیا خیال ہے کس سائڈ پہ یہ پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ان کی تو تھرو آؤٹ ایجوکیشن جو ہے وہ انگلینڈ کی ہے، اور لاء بھی انہوں نے وہیں کیا، اور یہاں آئے تھے 2008 میں ہی آ کے انرول ہوئے تھے. یہاں پریکٹس بھی کی انہوں نے. پھر اس کے بعد ان کا دل نہیں لگا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہے ہم انگلینڈ تو نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ڈیولپ کنٹری ہے، وہ کچھ اور چیز ہے، اور ہمارے کلچر میں ان کے کلچر میں فرق ہے، ہمارے لوگوں میں فرق ہے. وہاں جھوٹ جو ہے کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، سوسائٹی ڈسپلن ہے، اور ایڈمنسٹریشن بھی پراپر ہے، اور وہ بھی زیادتی نہیں کرتی. اور ہمارے یہاں تمام چیزیں جو ہیں وہ دوسری طرف رخ ہو جاتا ہے اس کا. اچھا ذاکر صاحب، دیکھیں آپ اس کورٹ میں
بھی رہے ہیں کافی عرصہ میں, 3-4 سال آپ رہے ہیں اس کورٹ میں CNS کے اندر. تو آپ کا ماشاءاللہ میں جہاں تک دیکھتا ہوں آپ کا پریویس وہ ریکارڈ جو ہے سب سے زیادہ آپ نے ڈسپوزل کیے کیسز, سب سے زیادہ. تو اندازہ ہے آپ کو کتنے آپ نے کیسز ڈسپوزل کیے ہوں گے؟ کوئی لوگوں کو ریلیف فراہم کیا ہوگا, ان کی جان چھڑائی ہوگی, کیونکہ یہاں 4-4 5-5 سالوں سے لوگ کورٹس کے اندر آ رہے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کورٹ جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا خالی پڑا ہوا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کتنے آپ نے کیسز جو ہے ڈسپوزل کیے؟ میں یہ کہوں گا کہ میں اس کورٹ کے حوالے سے تو بعد میں بات کریں گے, لیکن جہاں بھی میں گیا تو میں ایک شعر ہے میرا اپنا کہ اس آستانے سے پھیلے گی روشنی میری, اس آستانے سے پھیلے گی روشنی میری, جہاں چراغ مقدر جلانے بیٹھ گیا. تو یہ ہے کہ جہاں بھی میں گیا میں نے وہاں کام کیا, اور میری پسند کی جگہ ہو یا نہ ہو, لیکن کام بہرحال میں نے اس طرح کیا جیسے میں بہت خوش تھا کام کرنے میں. اسی طرح میرا ڈسپوزل جو ہے کیسز کا وہ بہت زیادہ رہا, اور میں نے اپنا ریکارڈ خود ہی توڑا جہاں بھی گیا. تو بہت زیادہ کیسز میں ہائی کورٹ میں بھی میں نے 1000 سے زیادہ معاملات نمٹائے, اور وہ میرے کوئی تقریباً 200 یا 10 یا 20 دن بنتے ہیں اس میں. اسی طرح یہاں بھی جب نارکوٹک میں آیا تو کیا ڈسپوزل میرا تھا کہ جب میں یہاں سے گیا ہوں 2 سال پورا کر کے, تو کوئی کیس پینڈنگ نہیں تھا, میں نے سارے کیسز ڈیسائیڈ کر دیے تھے. اور ڈسپوزل کی رفتار کا یہ عالم میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی میں نے ایسا دیکھا ہو کہ ڈسپوزل ہوا ہو اس طرح کا کہیں. لیکن فروری میں 28 دن ہوتے ہیں, اور میں نے فروری میں 15 دن کام کیا اور 316 کیسز ڈیسائیڈ کیے. زبردست سر, زبردست. لیکن یہ آج کل جو ہے وہ بڑا مشکل اور ٹپیکل ورک ہو گیا ہے, اور ڈسپوزل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی کافی زیادہ پینڈنگ میں ہے, سپریم کورٹ میں بھی ہے, اور نیچے ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر بھی ہے, CNS کے اندر بھی ہے خاص کر. اور یہ ابھی کورٹ خالی پڑے میں دیکھیں, بالکل کوئی گورنمنٹ کو ہماری فکر نہیں ہے, کسی کو ہماری فکر نہیں ہے. یہاں وکلا صاحبان اور لیٹیگنٹ جو ہے آ کے بیچارے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, اور بہت ہی پریشانی کا عالم ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں تو ججز کی جو سلیکشن, جب ججز کی ضرورت پڑی 1861 کے لاس کے بعد, تو وہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ جاب جو تھا وہ یہی تھا لا میکنگ کے بعد کہ کس کو جج بنائے. تو لہٰذا یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ جاب تھا. لیکن ہمارے یہاں اب سسٹم موجود ہے. پاکستان بننے سے پہلے بھی پبلک سروس کمیشن اس زمانے میں بنایا گیا تھا, ICS افسر ہوتے تھے, اور پھر یہاں ہمارے یہاں CSP افسر ہوئے, اب پبلک سروس کمیشن سے ہوتے ہیں. اب جوڈیشری جو ہے وہ خود اپنا سلیکشن کرتی ہے. تو یہ تو سسٹم موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ کورٹیں خالی رکھنے کا جو سوال ہے, اور لوگوں کی پوسٹنگ نہ کرنے کا سوال ہے, یا ججز کی کمی کا سوال ہے, تو یہ ججز کی جو ہے کمی اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہاں ہمیں 5 جج چاہیے تھے تو 2 جج کام کر رہے ہیں, اور 3 ججز کی ہمارے پاس وہ نہیں ہے, سیٹس نہیں ہیں, اور ہمیں 3 چیزیں چاہیے. یہاں تو 5 جج موجود ہیں, اور وہ 5 موجود ہیں, اس میں جگہ 3 خالی پڑی ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ ادھر سے جہاں زیادہ پرائرٹی والے کیسز ہیں وہاں جانے چاہیے, لوگ کام کرنے چاہیے. اب جو ڈسپوزل کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو جج ہے اس کو پہلے تو ایتھکس سمجھنا ہوگی کہ انصاف کیا چیز ہے, اور عدالتی نظام کیوں وجود میں آیا ہے, اور یہ قانون کیا ہے, اور یہ سزا اور جزا کا کنسیپٹ کیا ہے, اور اس کے لیے جو ہے کیا کرنا چاہیے. نارملی ہمارے یہاں جو گولڈن پرنسپل ہے قانون کا وہ یہ ہے تو بہت سارے ہمارے لوگ گولڈن پرنسپل, لیکن ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کا اگر آپ کو خیال ہو 10 آدمیوں میں سے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے انوسینٹ ہوگا, اس میں ایک آدمی انوسینٹ ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا, تو وہ 10 افراد جو ہیں جو ان کو چھوڑا جا سکتا ہے صرف اسی اندیشے. بڑی جو ہے ٹو پریونٹ, گولڈن پرنسپل ہے یہ گولڈن پرنسپل ہے ٹو پریونٹ پنشمنٹ لاٹ آف دا پیپل, لاٹ آف دی کلپریٹ جو ہے دے میں بی سیٹ فری. تو یہ ایک چیز ہے, ایک بات. دوسری چیز ایک ہے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا تھا, وہ محاورہ ہے کہ قاضی تم کیوں دبلے شہر کا اندیشہ.
تو یہ جو جج ہیں ہمارے، وہ یہ نہیں کہ یہ ہمارے ججز جو ہیں لوئر فورم، ہمارے ہاں تو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ جو ہائر فورم ہے اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں بڑی خرابی آ گئی ہے، سوسائٹی میں مینس آ گیا ہے، سوسائٹی کو میں جو ہے کرائم بہت زیادہ. یہ کام جج کا نہیں ہے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، وہ سوسائٹی کے بارے میں اس کو نہیں سوچنا، کیونکہ جس نے جس کا یہ قول ہے کہ قاضی تم کیوں ڈوبلے شہر کا اندیشہ، تو اس نے اس بات کو پہلے ہی طے کیا کہ آپ کا کام صرف قانون کو اپلائی کرنا ہے، آپ نے کوئی اور چیز نہیں دیکھنی ہے. آپ کے اپنے فرض، ہمارا جو لا ہے وہ تو اپنے گھر کے فیصلے، اگر اپنے گھر کے بھی لوگ ہوں ان کے بھی کیس آپ کے سامنے آ جائیں تو وہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے قانون کے مطابق کریں. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت شکریہ ذاکر صاحب، آپ نے ہمیں اپنے ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا. اب میں چاہوں گا کہ آپ کا دوسرا بھی میں انٹرویو جو ہے وہ شائع کروں، کیونکہ اس میں آپ تو ایک قانون کی چلتی پھرتی کتاب ہیں، آپ کی زندگی کا اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا آپ سے بینیفٹ لے سکتے ہیں وہ لینا چاہیے. اور میں آپ سے پھر دوبارہ جو ہے آپ کا ایک انٹرویو اور کروں گا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ذاکر صاحب. بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ نے میرے لیے میرے خیالات جو ہیں پوچھے. اور یہ خیالات وہ ختم کرنے سے پہلے ذاکر صاحب مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ یاد ہے آپ کو، آپ کا لائسنس ایک دفعہ ہم نے ٹرمینیٹ کیا تھا، آپ کا مجھے فون آیا کہ ہم نے کہا طارق تم نے میرا لائسنس کیوں کینسل کیا؟ تو میں نے کہا سر وہ غلطی ہو گئی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا آپ کا لائسنس ہے. پھر آپ نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا مجھے یاد ہے، وہ پبلک بھی ذرا ہمارا سنے تو ذرا بہت اچھا لگے گا. بھائی بات یہ ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے لائسنس کینسلیشن کا، کیونکہ وہ وائلیشن تھی ایک ریزولوشن کی، تو وہ اصولی طور پر تو صحیح تھا، لیکن یہ کہ کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ سچویشن کیا ہے، اور وہاں ہمیں ایک لمحے کے لیے جانا پڑا، اور وہاں جج کے پاس جانا جو ہے وہ ایسا سمجھا گیا جیسے کہ ہم کوئی ٹرائل کرنے گئے، تو ایسا نہیں تھا. لیکن بہرحال وہ بھی نہیں کرنا تھا، ان کے پاس بھی نہیں جانا تھا. اگر انفارمیشن ہوتی تو ہم اوائڈ کرتے. تو وہ تو ضرور انہوں نے جو کیا، انہوں نے ریزولوشن کو فالو کیا، تو ان سے ہماری کوئی شکایت یا گلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ محبت میں، اور کیونکہ ہم سے جونیئر ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے جج بھی رہے، 32 سال ہم نے سروس کی، 32 سال، تو آخر سبھی لوگ ہمیں جانتے ہیں. تو لائسنس کینسل جو ہے اگر ہو جائے تو پھر باقی کیا بچتا ہے. لیکن ایک بات ہے ذاکر صاحب، یہ جو لائسنس ہم نے کینسل کیا تھا اس کی وجہ سے آپ بڑے مشہور ہو گئے، آپ کا ٹکر چلنے لگا کہ ذاکر صاحب کا لائسنس کینسل کر دیا. آپ نے جب فون کیا بولے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرا لائسنس کینسل ہو گیا. آپ نے پھر جب ہمیں نظر آتے تھے آپ کہتے تھے بھائی آ گیا لائسنس کینسل کرنے والا. ہاں یہ تو بات صحیح ہے الحمدللہ کہ وہ کوئی ایسی نگیٹو بات نہیں تھی. وہ اتنی، یہ ہمارا وکلا کا اپنا ایشو تھا، تو یہ کاز کے لیے تھا، تو اس لیے اگر ہمارا انہوں نے کیا، لیکن اس کو الٹیمیٹلی یہ بھی ہوا کہ ہمیں شہرت جو ہے پوری دنیا میں مل گئی کہ بھئی ہم قانون پہ چل رہے تھے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ چل رہے تھے، سپریم کورٹ کی آبزرویشن پہ چل رہے تھے، لیکن ہمارا لائسنس پھر بھی کینسل ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذرا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ایکس جسٹس ہمارے ذاکر صاحب کے صاحبزادے ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عمیر بن ذاکر، ماشاءاللہ ان کا نام بڑا اچھا ہے. یہ فورن کوالیفائڈ ہیں، ساری کی ساری اسٹڈی ان کی یو کے کی ہے. اب پاکستان میں یہ اپنا یو کے کا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں. ہم بھی وہاں جاتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ کہ دنیا کے رنگ کچھ اور ہیں، پاکستان کے رنگ کچھ اور ہیں. جی عمیر آپ کیا کہتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ یہ جو یہاں کا ایکسپیرینس ہے اور یو کے کا ایکسپیرینس، اس کو کس طرح آپ شیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں جناب، فرسٹ آف آل میری ایجوکیشن، جیسے میری ڈگری جو کمپلیٹ ہوئی ہے وہ 2006 میں کمپلیٹ ہوئی ہے ڈگری، اور میری ساری ایجوکیشن جو کہ لاء کے حوالے سے. باقی 99 سے میں انگلینڈ گیا ہوا ہوں. آئی واز 17 ایئرز اولڈ، میں 17 سال کا تھا جب میں انگلینڈ گیا ہوں.
اور جو بھی چیزیں میں نے وکالت میں ٹیکسٹ میں انگلینڈ میں پڑھی ہیں 2006 میں جو پڑھی تھیں وہ چیزیں ابھی تک پاکستان میں نہیں ہیں. یہاں پہ قانون ڈیولپ نہیں ہو رہا. تو ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہیں, جب ہر چیز میں پالیٹکس ہی ہو, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں پالیٹکس, ہر جگہ پالیٹکس, کوئی بھی ادارہ پولیٹیکل فری نہیں ہے. تو جب ایسی سچویشن ہوگی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کمپیریزن تو ہے ہی نہیں باہر اور پاکستان کا, جہاں پر ہیومن رائٹس ہے. ہمارے پاکستان میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایز اے مسلم ایک اسلامی جمہوریہ ہونے کے ناطے یہاں پر ہیومن رائٹ ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں ہیومن رائٹ نہیں ہے, بٹ نان مسلمس کے پاس ہیومن رائٹس ہے. قانون ہمارا اچھا ہونا چاہیے لیکن ان کا قانون دن بدن ڈیولپ ہو رہا ہے, دن بدن نیو کیس لاز نکل رہے ہیں. ہمارے پاس کیس لاز نکالنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کے بعد اچھا عمیر بھائی, آپ ماشاءاللہ میری اور آپ کی فرسٹ میٹنگ ہے, ذاکر صاحب نے انٹروڈکشن کروایا آپ سے. آپ کی اسپیشلسٹی کس کیس میں, کن سائڈ پہ آپ اسپیشلی کام کرنا چاہتے ہیں, کن سائڈ پہ, کس سائڈ پہ, کرمنل, سول, کرمنل, نارکوٹکس, ڈرگ, کسٹم, کانسٹیٹیوشنل, کس سائڈ پہ آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں؟ دیکھیں بیسکلی آئی ہیو ٹو فالو مائی فادرز فٹ اسٹیپس. تو جو میرے والد صاحب کی ایکسپرٹیز ہیں وہ تو کرمنل سائڈ پر ہی ہیں, تو میں کرمنل کام کرنا زیادہ پسند کروں گا. مے بی بیکاز پاکستان میں شاید کرمنل زیادہ ہیں, آئی تھنک سو. تو کرمنل میٹرز دیکھیں گے جہاں پر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, ڈیلے ہوتا ہے, جسٹس از ڈیلیڈ ہیئر, کافی ٹائم لگ جاتا ہے. کسی نے آفینس کیا اس کی 4 سال سزا ہے, بیچارے کا 10 سال سے تو کیس چل رہا ہے. تو میں کرمنل سائڈ کو ہی فالو کروں گا, اور اسپیشل کورس جیسے نارکوٹکس ہیں, اینٹی ٹیررزم ہے, اور جو ہماری سیشن کورٹ ہے اس حوالے سے کرمنل سائڈ کو زیادہ دیکھیں گے. باقی آئی کین آلسو ڈو کوآپریٹ اینڈ سول, لیکن کرمنل از واٹ آئی لائک. عمیر بھائی بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ڈیڈی کا. انشاءاللہ پھر انٹرویو کریں گے. باقی ایک اور چیز میں بتانا چاہوں, جی دیکھیں ذاکر صاحب کے سامنے میرا انٹرویو تو ایک سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے, لیکن میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں ذاکر صاحب کے بارے میں جو شاید ذاکر صاحب نے اپنے بارے میں نہیں کی. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ذاکر صاحب, فرسٹ آف آل میرے لیے ایک بہت آنر کی بات ہے کہ میں ذاکر صاحب کا بیٹا ہوں. ذاکر صاحب مجسٹریٹ سے چلے اور سیشن جج بنے, جسٹس بنے ہائی کورٹ کے. ذاکر صاحب کو ایک دن میں 40 کروڑ کی آفر ہوتی تھی. وہ ہوم سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں, اینٹی ٹیررزم کورٹ کے بھی جج رہ چکے ہیں, نارکوٹکس کے بھی جج رہے, ہائی کورٹ کے بھی جج رہے, لیکن ذاکر صاحب نے اپنے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے کے گزارا کیا. ان کی تنخواہ 20 دن میں ختم ہو جاتی تھی اور وہ ریکویسٹ کرتے تھے گورنمنٹ سے کہ اگلے مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دی جائے, اور میں پیسہ ان کو فالو کرتا تھا, یوز ٹو چیز, لیکن وہ پیسے سے آگے بھاگتے تھے. اور ذاکر صاحب اگر 103 بخار بھی ہوتا تھا نا ذاکر صاحب کو, تو وہ کورٹ میں جا کے جو بورڈ لگا ہوا ہوتا تھا خاص طور پہ عید سے پہلے, وہ سارا بورڈ کلیئر کر کے آتے تھے. ڈیٹس نہیں دیتے تھے, اور وہ کہتے تھے یار لوگوں کی جو ہے وہ عید اچھی ہونی چاہیے, ان کی عید جیل میں نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے ان کو 102 103 بخار میں بھی کورٹ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور جو بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کورٹ میں, جیسے 100 کیسز لگے ہوتے ہیں, تو ذاکر صاحب 100 کیسز کو ڈیٹ دینے نہیں جاتے تھے, ان کو نپٹانے جاتے تھے, اور پوری رات وہ ججمنٹ لکھتے رہتے تھے. دیکھیں جج کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ کورٹ میں جا کے آپ نے کیسز بس ڈیٹ دے دی اور فارغ کر دیا. ایکچولی گھر آ کے ججمنٹ بھی لکھنا ہوتا ہے, کسی سے لکھا نہیں جاتا, تبھی وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے ہیں. لیکن ذاکر صاحب کو میں نے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دور کے صوفی ہیں, اور انہوں نے اپنا کام بڑی ہی رسپانسبلٹی سے اور بڑے ہی اچھے انداز سے کیا ہے. تو مجھے اس بات کا فخر ہے. اور یہ عمیر بھائی ان کی اس پہلو پہ تو ظاہر ہے یہ خود روشنی تو نہیں ڈال سکتا ہے, لیکن آپ نے بڑا اچھا لوگوں کو بتایا, اور ہمیں ان کا یہ پہلو پتہ ہے. انہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت ہمدردیاں کی. یقین کریں کہ گراؤنڈ ٹو جو ہے وہ ہائی اپس پہ جا کے انہوں نے, لیکن وہ اپنا اسٹائل کا انہوں نے کبھی چینج نہیں کیا. آج بھی وہ دوستوں سے, جونیئر سے, سینئر سے اچھے طریقے سے ملاقات کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں, اب آپ بولیں گے یار کہ ذاکر صاحب اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لیتے تھے اور ان کا بیٹا انگلینڈ میں پڑھا,
تو بھائی انگلینڈ انہوں نے مجھے بھیجا ضرور ہے، لیکن میں نے پوری زندگی وہاں پہ پارٹ ٹائم میکڈونلڈس میں کام کیا، KFC میں کام کیا، پیزا ہٹ میں کام کیا، وہاں پہ سارا میں نے اپنے آپ کو خود افورڈ کیا. اور یہاں کے میرے والد صاحب جسٹس ہیں، میرے والد صاحب بڑے جج ہیں، نارکوٹکس کے جج ہیں، اینڈ آئی واز ڈوئنگ لیبر جابس ابراڈ. تو لیکن اب میں نے ٹوائلٹس بھی صاف کیے، اور یہ کوئی میرے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، میں اس چیز کو پراؤڈ فیل کرتا ہوں. آئی ایم آلویز ریڈی ٹو میک مائی ہینڈس ڈرٹی. یہ ایک پراؤڈ والی بات ہے اور فخر والی بات. بہت شکریہ آپ کا، Thank you. بہت شکریہ عمیر بھائی، آپ نے ہمیں اچھے جو ہے وہ ایک چیز جو انٹروڈکشن کرایا آپ کا اپنا. دیکھیں انسان کو محنت میں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، اور آپ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ آنے والی جنریشن کے لیے بہت اچھی ہے کہ انسان واقعی میں بھی فریکوینٹلی ٹریول کرتا ہوں UK میں، اکثر و بیشتر مقصد 2 3 4 مہینے میں رہ کے آتا ہوں. اس میں واقعی ہمارے یہاں سے جو پاکستانی جاتے ہیں یا دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں سر، وہ محنت کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا جو سورس آف انکم اتنا نہیں ہے جتنا وہاں UK کا اس وقت 255 256 پاؤنڈ ہے، امریکہ کا 204 چل رہا ہے ڈالر جو ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی ذاکر صاحب کے بیٹے ہیں. دیکھیں وہ بہت محنتی انسان ہے، اور ہم ان کو ایک نفیس انسان کے طور پر جانتے ہیں، اور ایک سفید پوش. ہم نے ان کے لیے ایک اسپیشل لفظ جب یہ نہیں ہوتے تو ہم استعمال کرتے ہیں کہ سفید پوش، کہ اتنے بڑے عہدے پہ رہنے کے بعد بھی آج بھی ان کی سفید پوشی جو ہے مینٹین ہے. باقی میں شکر گزار ہوں، انہوں نے ٹائم نکالا، ہمارا انٹرویو لیا. ہم کو اتنے خیر بڑے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن بڑی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور میں اس چیز سے ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ دعا کرنا چاہوں گا اپنے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے، آپ لوگوں کے حالات کو بہتر کرے، سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور سب کو خوشیاں دے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا سر. پھر ملیں گے آپ سے اگلے ولاگ میں، دیکھتے رہیے گا، اور آپ کو اگر اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ سر. تھینک یو. اللہ حافظ.